Assalamu alaikum students. Welcome to the AMS High School. I hope you will be fine and also take care of your the elders in the very critical situation. Now today we start the lecture number of 7, Bab number 3, Kurra Hawai ka Taruf, Introduction to the Atmosphere. Kurra Hawai, Atmosphere. तो बच्चों कुर्रा हवाई से मुराद है कि ज़मीन की कशिश शकल की वजह से ज़मीन के चारों तरफ हवा का लिपटा हुआ एक गुलाफ कुर्रा हवाई कहलाता है। दोबारा से दोहरा रही हूँ कि ज़मीन की कशिश शकल की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज़मीन के चारों तरफ हवा का एक लिपटा हुआ गुलाफ मौजूद है, इसे कुर्रा हवाई कहते हैं। या आसान अल्फाज में आप इसको यूँ भी कह सकते हैं, ज़मीन के चारों तरफ हवा का एक गुलाफ कुर्रा हवाई कहलाता है। यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ नज़र आ सकता है। ये कुर्रा हवाई ने हमारी ज़मीन को चारों तरफ से एक गुलाफ की सूरत में ढांप रखा है। कुर्रा हवाई ज़मीन की कशिश शकल की वजह से ज़मीन के चारों तरफ लिपटा हुआ है। हमारे सियारे ज़मीन पर ज़िंदगी का इन्हिसार इसी कुर्रा हवाई की बदौलत है, क्योंकि बहुत सारी गैसों का मिक्सचर भी है, वही गैसों का मिक्सचर हमारी ज़िंदगी का सबब बनती हैं। कुर्रा हवाई की तरकीब में 3 बुनियादी अनासर शामिल हैं, जिसमें पहला है मुस्तकिल गैसें, तग़य्युर पज़ीर गैसें। तग़य्युर पज़ीर से मुराद जो तब्दील होती रहती हैं, मतलब कि कम या ज़्यादा उनकी मिकदार जो है वो होती रहती है, और आलूदगियाँ शामिल हैं। ये ज़्यादातर कुर्रा हवाई के सबसे ज़ेरी हिस्से में पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ कुर्रा हवाई की तरकीब बयान की जा रही है। तरकीब से मुराद जैसे एक रेसिपी होती है, कुर्रा हवाई भी हमारी कुछ इस तरह से एक रेसिपी से मिलकर बनी हुई है। तो हम पढ़ते हैं इस रेसिपी में आखिरकार कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। तो सबसे पहला आता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कुर्रा हवाई बहुत सी गैसों का मजमुआ है। जैसे हम जानते हैं, एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट गैसेस। ये गैसें बिलावास्ता या बालवास्ता तौर पर कुर्रा अर्ज़ की ज़िंदगी के लिए अशद ज़रूरी हैं। मतलब कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें किसी भी तरीके से हमें इन गैसों को चाहिए, हमें इनकी बेइंतहा ज़रूरत है। हवाई कुर्रे का 99% सिर्फ 2 गैसों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, जबकि दूसरी जो एक रेयर गैसेस के नायाब गैसों के तौर पर जानी जाती हैं, उनका हवा में सिर्फ 1% तनासुब शामिल है। हवाई कुर्रे में नाइट्रोजन की मिकदार करीबन 78% और ऑक्सीजन की मिकदार करीबन 21% है। अब नीचे कुछ पढ़ते हैं हम नाइट्रोजन गैस की अहमियत। ज़मीन की ज़रखेज़ी का इन्हिसार नाइट्रोजन गैस पर है। ये गैस पौधों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आग पर काबू पाने में मदद देती है, मतलब कि ये जलने में मदद नहीं देती, जलने के अमल को बंद करने में ज़रूर मदद देती है। ऑक्सीजन की अहमियत। पहले आपने नाइट्रोजन गैस की अहमियत पढ़ी, अब है ऑक्सीजन की अहमियत। ऑक्सीजन ज़िंदगी के लिए अशद ज़रूरी है। हम ऑक्सीजन को सांस के ज़रिए जिस्म में जज़ब करते हैं। ऑक्सीजन की बिना पर हम लोग ज़िंदा हैं। ये गैस दूसरे अनासर से कीमियाई तौर पर फ़ौरन घुल मिल जाती है। ये गैस हमारे खून में शामिल हो जाती है और हमारे अंदर खुराक को जलाकर बालवास्ता तौर पर तवानाई फराहम करती है। अगर ये गैस ना होती तो ज़मीन पर किसी किस्म की ज़िंदगी का वजूद ना होता। ऑक्सीजन तमाम ज़राए मसलन तवानाई के ज़राए कोयला, तेल, कुदरती गैस वगैरह को जलाने में मदद देती है। मीन ऑक्सीजन जलने का जो प्रोसीजर होता है, बर्निंग प्रोसीजर में हेल्प आउट करती है। और ये ऑक्सीजन हमें पौधों से हासिल होती है। पौधे ऑक्सीजन को पैदा करते हैं, बनाते हैं, और इसी ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं। इंसान ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है। तो आपका तफसीली सवाल नंबर 1 है, ऑक्सीजन
اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی اہمیت بیان کریں۔ تو یہاں پر آپ کا ایک پوائنٹ اس سوال کے جواب میں تیار ہو چکا ہے، آکسیجن کی اہمیت۔ سوال نمبر 1، تفصیلی سوال نمبر 1۔ تو ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے تغیر پذیر گیسیں، ویریبل گیسز۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، تغیر پذیر سے مراد ہے بدلنا، تبدیل ہونا۔ کرۂ ہوائی میں تغیر پذیر گیسوں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تغیر پذیر گیسوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ، آبی بخارات اور اوزون اہم ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ، آبی بخارات اور اوزون۔ کاربن ڈائی آکسائڈ تمام گیسوں میں سب سے زیادہ بھاری وزنی ہوتی ہے۔ دنیا میں قریباً 200 سالوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں 25% اضافہ ہوا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس انسان ایکسہیل کرتے ہیں، نکالتے ہیں۔ ذرائع توانائی مثلاً کوئلہ، تیل، قدرتی گیس وغیرہ سے نکلنے والا دھواں کرۂ ہوائی میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں اضافہ کر رہا ہے۔ اسی طرح کرۂ ہوائی کا درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے، کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایک وزنی گیس ہے اور اس کی وجہ سے ہوا میں درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ درختوں کو لگایا جائے، کیونکہ درخت جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر لیتے ہیں۔ اس سے دنیا کی آب و ہوا متاثر ہو رہی ہے۔ دوسری تغیر پذیر گیس اوزون، یہ اوزون کا فارمولا لکھا ہوا ہے O3۔ اوزون گیس کرۂ ہوائی میں سطح زمین سے قریباً 17 کلومیٹر سے 50 کلومیٹر بلندی کے درمیان پائی جاتی ہے۔ اوزون گیس، جیسے آپ کو معلوم ہے، جسے گرین ہاؤس بھی کہا جاتا ہے۔ اوزون گیس سورج سے آنے والی مضر شعاؤں کو زمین تک پہنچنے نہیں دیتی، ان کو وہیں سے منعکس کر دیتی ہے مضر شعاؤں کو، اور جو شعائیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں وہ زمین تک پہنچ جاتی ہیں، جو نقصان دہ شعائیں ہوتی ہیں ان کو وہیں سے منعکس کر دیتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی اہمیت۔ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس زندگی کے لیے ضروری ہے۔ یہ گیس دوسرے اجزاء کے ساتھ حل ہو کر کاربوہائیڈریٹس بناتی ہے، جو پودوں اور حیوانات کی نشو و نما کے لیے اشد ضروری ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس گرمی کو جذب کرتی ہے اور درجہ حرارت کو معتدل رکھتی ہے، مطلب کہ درمیانہ درجہ رہتا ہے، نہ ہی زیادہ سردی رہتی ہے اور نہ ہی زیادہ گرمی رہتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ کو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا تفصیلی سوال نمبر 1 آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی اہمیت بیان کریں، تو آپ نے پیچھے اس کا ایک پوائنٹ کیا تھا آکسیجن کی اہمیت، تو یہاں پر آپ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی اہمیت بھی بیان کر دی گئی ہے، تو آپ ان دونوں پوائنٹس کو اس سوال کے جواب میں لکھیں گے۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے اوزون گیس کی اہمیت۔ اوزون سورج سے خارج ہونے والی خطرناک بالا بنفشی شعاؤں الٹرا وائلیٹ ریز کو زمین تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ اگر اوزون کرۂ ہوائی میں موجود نہ ہو تو یہ بالا بنفشی شعاعیں، جو انتہائی توانائی کی شعاعیں ہوتی ہیں، سطح زمین پر موجود انسانی زندگی کے لیے خطرہ بن جائیں۔ ان انتہائی توانائی کی شعاعوں کی زیادہ مقدار سے جلدی کینسر اور آنکھوں کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ اوزون ان بالا بنفشی شعاعوں کو فلٹر کرنے کے بعد زمین تک بھیجتی ہے۔ تو آپ کا تفصیلی سوال نمبر 5 ہے اوزون کی تہ کی اہمیت بیان کریں، تو آپ یہ اوزون گیس کی اہمیت اس سوال کے جواب میں لکھیں گے۔ آلودگی۔ ہوا میں آلودگی پائی جاتی ہے۔ انتہائی باریک ذرات ہوا میں تیرتے ہوئے ملتے ہیں۔ کارخانوں اور گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں میں کاربن مونو آکسائڈ، سلفر اور کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ بڑی مقدار میں ہوتی ہیں۔ جلنے کے عمل سے دھوئیں کے ذرات آلودگی کی صورت میں ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں اور ہوا کو آلودہ کرتے ہیں۔ آلودگی سے صنعتی شہروں کی آب و ہوا متاثر ہو رہی ہے۔
یہ صحت عامہ کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اس سے لوگوں میں گلے اور سانس کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ آلودگی میں بعض ایسی گیسیں بھی ہیں جو کرۂ ہوائی کے بالائی طبقات میں جا کر اوزون گیس کو ختم کر رہی ہیں، جس سے اوزون گیس کی مقدار میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اوزون گیس کی ایک تہ لگی ہوئی ہے، ہوا میں موجود ہے یہ، مگر ان آلودگیوں کی وجہ سے اس کی جو تہ ہے وہ آہستہ آہستہ باریک ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے سورج کی جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں وہ زمین تک پہنچ رہی ہیں۔ خاکی ذرات بھی سطح زمین سے اڑ کر ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کی مقدار ہر جگہ یکساں نہیں ہوتی، برابر نہیں ہوتی۔ یہ صحراؤں میں زیادہ اور مرطوب سے مراد ہوتے ہیں گرم علاقوں میں کم ہوتے ہیں۔ شہری اور دیہی علاقوں میں ان کی ہوا میں مقدار زیادہ ہوتی ہے، مطلب کہ چھوٹے چھوٹے جو ذرات ہوا میں شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 4، آبی بخارات، واٹر ویپرز۔ کرۂ ہوا میں واٹر ویپرز کی مقدار بھی بالکل شامل ہے۔ تغیر پذیر گیسوں میں آبی بخارات ہوائی کرے کا نہایت اہم جزو ہیں۔ آبی بخارات نہ صرف حرارت جذب کرتے ہیں بلکہ حرارت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ آبی بخارات گیس کی شکل میں ہوائی کرے میں موجود ہوتے ہیں۔ اگر آبی بخارات ہوا میں موجود نہ ہوں تو بادل نہ بنے اور زمین پر بارش نہ ہو۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آبی بخارات کی وجہ سے تو بارش ہوتی ہے، تو آبی بخارات ہوں گے تو تبھی تو بارش برسے گی۔ دنیا کے نظام حیات کا انحصار انہی پر ہے۔ زمین سورج سے حرارت حاصل کرتی ہے اور عملے تبخیر سے سمندروں اور دوسرے آبی اجسام کا پانی آبی بخارات میں تبدیل ہو کر ہوا میں شامل ہوتا رہتا ہے۔ ہوائی کرے میں ان کی مقدار کا انحصار درجہ حرارت پر ہوتا ہے۔ جس قدر درجہ حرارت زیادہ ہوگا کرے میں اسی قدر آبی بخارات کی مقدار زیادہ ہو سکتی ہے۔ ان کی موجودگی سے گرمی کی حدت اور سردی کی شدت میں اعتدال رہتا ہے، میانہ روی رہتی ہے، برابر رہتا ہے۔ تو اسٹوڈینٹس، ہم نے کرۂ ہوائی کی ترکیب میں ٹوٹل 4 پوائنٹس پڑھے ہیں۔ ویسے تو 3 پوائنٹس ہیں، جیسے ہم نے دیکھا مستقل گیسیں، تغیر پذیر گیسیں اور آلودگیاں، مگر یہ آبی بخارات کا پوائنٹ بھی تغیر پذیر گیسوں میں ہی شامل ہے۔ تو ہمیں ٹوٹل 3 پوائنٹس پڑھے ہیں اس کے اندر۔ تو ان تینوں پوائنٹس کو آپ کا جو سوال نمبر ہے 2، تفصیلی سوال نمبر 2 ہے کرۂ ہوائی کی ترکیب بیان کریں، تو آپ ان 4 پوائنٹس کو اس سوال کے جواب میں بیان کریں گے۔